बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी तरमीम हमने देखी हैं और 26 तरमीम हो चुकी है। 27वीं तरमीम का फ़ेज़ जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। ये वो तरमीम है जिसको कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही माह पहले जिसको डिनाई किया जा रहा था, लेकिन अब उसको अलल ऐलान कहा जा रहा है और ऐवानों के अंदर उसकी डिबेट का आगाज़ भी हो जाना है। आज का दिन इस वजह से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है 6 नवंबर का, क्योंकि आज जो है पीपल्स पार्टी ने ये फैसला करना है कि वो किस तरफ और किस तरीके से 27वीं तरमीम का जो है वो 27वीं तरमीम का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा और ऐवान के अंदर किस तरीके से नंबर गेमिंग जो है वो पूरी होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ साथ हुकूमत को जो है वो 3 से 4 कौमी असम्बली के अरकान की ज़रूरत होगी 27वीं तरमीम की 2/3 मेजॉरिटी को पूरा करने के लिए, जिसमें JUIF का सबसे ज़्यादा रोल होगा और इसमें MQM का भी सबसे बड़ा रोल होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जिसमें की जा रही है उसमें आज प्रोग्राम में बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ख़ासतौर पे NFC के हवाले से। और NFC के साथ साथ हम बात करें जैसे कि हम इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से जो कहा जा रहा है कि मेरे ख़्याल में अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो आर्टिकल 213 जो है वो ये वाज़ेह कहता है कि 213 ये कहता है कि जिसके अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर अपोजिशन जो ख़ास तौर पे इलेक्शन कमिश्नर होती है उसकी तकर्री करते हैं और एक कंक्लूसिव एक मेरे ख्याल में एक डिसीजन होता है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सवालिया निशान ये है कि किस तरीके से 27वीं तरमीम जो है वो मंजूर होती है, उसके क्या समरात होंगे और समरात जो हैं वो सूबाई सतह पर किस तरीके से देखेंगे या वफाकी सतह पर किस तरीके से देखेंगे। इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, जनाब हाफिज़ गज़नफ़र साहब हैं, JUIF के तर्जमान हैं, और जनाब मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब हैं, MQM से हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं सॉरी, और जनाब फैसल जमील साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब। जनाब सबसे मैं आगाज़ मियाँ साहब की इजाज़त से और हाफिज़ साहब की इजाज़त से मैं थोड़ा अहवाल जानना चाहता हूँ सिंध से और कराची से। मुझे सर इकबाल ख़ान साहब ज़रा बताइएगा कि आपकी भी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकातें हुई हैं और ख़ास तौर पे जो सूबाई सतह के मामलात हैं जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, किस तरीके से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से और क्या जो है वो एट दी एंड आपने जो है कंक्लूजन निकाला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आपने 27वीं तरमीम के हवाले से आज का टॉपिक रखा है। देखिए 27वीं तरमीम को हमें समझना होगा कि बेसिकली ये है क्या। जी बिल्कुल ठीक है जी। इसके अंदर जो है जो सबसे अहम इसमें जो शिक है, जो इसमें सबसे अहम जो क्लॉ है वो ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी। देखें 18वीं तरमीम के बाद से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वफाक से पैसा आता है और आकर CM हाउस में पार्क हो जाता है और सूबों में निचली सतह तक उसकी मुंतकली नहीं हो पाती है। तो MQM ने जो है इस हुकूमत का साथ इसी शर्त पर दिया था कि 140A को इसमें जो है ना वो शामिल किया जाए। 140A का मतलब ये है कि अब वफाक से पैसा NFC की मद में आया और आकर जो है CM हाउस में पार्क हो गया, लेकिन निचली सतह तक वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब आप हालात देख लें जो कराची के अर्बन एरिया सिंध के जो अर्बन एरियाज हैं, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, आप इनकी हालत देख लें और उसके अलावा इवन के आप अगर रूरल सिंध की हालत भी देख लें तो वो कोई जो है ना काबिल जिक्र इस तरह से नहीं है कि आप बता सके कि यार ये हमारा शहर है और यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ ये जो है ना तरक्याती हमने काम करवाए हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखें बल्दियाती आपका एक निज़ाम मौजूद है लेकिन उनको एम्पावर नहीं किया जा रहा है, वो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहे। जब तक आप जो है NFC के साथ BFC को नहीं लाएंगे तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। यही हमारा कहना है और हमारी यही एक शर्त है। आज मुलाकात हुई है PM साहब से और उसमें यही MQM ने शर्त रखी है कि 140A को इसमें जो है वो शामिल किया जाए, इसको निकाला ना जाए। तो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद क्या बेहतरी समझते हैं? कराची के अगर मसाइल को देखें, सिंध के मसाइल को देखें तो मेरे ख्याल में तो एज़ कम्पेयर टू पंजाब अगर देखा जाए तो पंजाब में तो बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं पा रहे ना।
چلو وہاں پہ الیکشن بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سسٹمیٹک جو چیزیں ہیں وہ ایرر اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہے. تو کیا وہ کیا شفافیت آپ چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک الیکشن کا پروسیجر ہے نا, جس کے اندر خاص طور پہ کراچی کے میئر کے حوالے سے اکثر یہ چیز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ تھوڑا سا گورنمنٹ کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو وہ کس طریقے سے وزیر اعظم صاحب آپ کا ساتھ دیں گے اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ ایک چیلنج بن پائے گا؟ دیکھیں ہماری اس گورنمنٹ کی جو ہم نے سپورٹ کی غیر مشروط, اس میں ہماری ایک ہی شرط تھی, وہ 140A کی. جب تک اگر آپ اس کو 140A کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا آپ کے ساتھ چلنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے نہ ان سے وزارتیں مانگی ہیں, نہ ان سے ہم نے فنڈز مانگے, ہم نے ان کو ایک ہی شرط رکھی تھی 140A کی. دیکھیں 140A کے بغیر کراچی نہیں چل سکتا, اور کراچی کا نہ چلنا آپ سمجھیے کہ پاکستان کا رک جانا ہے, کیونکہ کراچی چلے گا تو کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی بالکل ہب ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے. اب آپ کراچی کو بالکل بریک لگ چکی ہے اس وقت. آپ اس کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, پانی کا نظام, بجلی, گیس, انڈسٹریز آپ کی جو ہے نا بند ہونے کے دہانے آ گئی ہیں, اور عجیب عجیب قسم کے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. جتنے بزنس مین ہیں ان کو رکاوٹیں, مختلف ایسوسیشن جو ہے آپ کی وہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ وہ دھرنے پر ہوتی ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ جب تک اختیارات کو نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم جتنی بھی ترامیم کر لیں اس سے جو ہے یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہونا ہے. آگے پوائنٹ آپ کا میاں صاحب, ذرا اس میں آپ اپنا انالیسس اگر تھوڑا دیں, پھر میں ذرا JUIF کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا, پھر تحریک انصاف کا بھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے, اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو KPK کی اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تھوڑا سا KPK کے CM کے حوالے سے, حکومت کا یہ سٹانس تھا کہ ہم سہیل افریدی صاحب کو جو ہے وہ CM نہیں بننے دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اب جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم 27ویں ترمیم جو ہے بڑی آسانی سے ہم جو ہے وہ اس کو کلیئر کرا لیں گے اور وہ ترمیم بن جائے گی, قانون بن جائے گا, آپ کا کیا ذاتی انالیسس ہے کہ یہ ہو جائے گا اتنا سموتھلی یہ ٹرانزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ 27ویں آئینی جو ترمیم ہے, پہلی تو بات ہے کہ کسی ایک کے پاس اس کا مسودہ سوائے میرا خیال پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں, اور چونکہ ان کے پاس ہے تو انہوں نے بھی ابھی اپنے اجلاس میں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ان کی ہونی ہے. اور چونکہ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ وہ جاتا بھی ہے اور وہ کہتی بھی ہے کہ آئین کو چونکہ انہوں نے دیا, ان کی جماعت نے بنایا اور مل کے تو ساری جماعتوں نے بنایا, اور ایک مشترکہ آئین جو ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کا بہترین آئین جو ہے اس وقت دنیا کے جو بہترین آئین میں سے کسی ملک کا ہے تو وہ پاکستان کا ہے. اور اس میں تمام کے تمام اداروں کو ان کے اختیارات کو بڑے جامع طریقے سے اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی ہیں, اور ایک عرصہ اس پہ لگا ہے اور بڑی محنت ہوئی ہے, اور تمام کی تمام اس وقت کی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر تھی, جو پارلیمنٹ کے باہر تھی. لیکن اب بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ہے یونینیمسلی اس کے اوپر آپ لیتے, تمام جماعتوں کی رائے لیتے, مسودہ ان کے پاس پیش کرتے, اور وہ پھر اس پہ اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی, اور پھر وہ آ کے آپ لے آتے ہاؤس کے اندر, اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتی, اور پھر وہ یہ ترمیم ہوتی. یہ تو ایک صحیح جمہوری ملک کا یہ معذرت کے ساتھ سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ وزیر مملکت برائے قانون جو ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے آج فرمایا ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے کوئی جلد بازی میں نہیں ہے, تمام معاملے پہ بات چیت ہوگی, یہ کام کافی وقت سے جو ہے وہ پروسیس میں تھا, لیکن ہم پورا ڈیبیٹ کا موقع دیں گے ایوان کے اندر. بلا شبہ یہ ہونا چاہیے, اور آئین ایسا تو نہیں, یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ راتوں رات ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کریں اور وہ اس کی سمجھ بھی نہ آئے لوگوں کو, اور یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے, اگر وزیر قانون صاحب نے یہ بات صاحب نے کلیئر کی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جی, صوبوں کے اختیارات جو ہے اس وقت بڑا بیلنس آف پاور ہے, اور اس کو بھی آپ جب چھیڑیں گے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آپ نہیں کرتے, بالکل ڈیفینیٹ اس کے جو ہے ریپرکشنز ہوں گے, اور بہت برے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. جی, اور یہ اس کو نہیں کھلواڑا ہونا چاہیے. میرے پیش رو جیسے کہ MQM کے ہمارے بھائی نے فرمایا, یہ بھی ہونا چاہیے کہ صوبوں کے پاس نچلی سطح پر لوکل گورنمنٹ کے اوپر جو ہے جو بیس ہماری ہے تو اس کے اوپر بھی لوکل گورنمنٹ کو اس کو لے کے آنا چاہیے. جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے اس کو بہترین
ہے بھی یہ ٹھیک، لیکن مزید اس میں جو بہتریاں آ سکتی ہے، یہ آپ کو جو NFC ایوارڈ ہے یہ نیچے تک آنا چاہیے، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے آپ اگر ہاؤس کے اندر اور تمام کی تمام پارٹیاں اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹس کریں اور اوپن ڈیبیٹس ہو، اور پھر یہ اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے ملک کو بھی ہوں گے، صوبوں کو بھی ہوں گے، اور یہ بڑا سوجھ بوجھ والا معاملہ ہے، یہ جلد بازی کا معاملہ قطعاً نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ اور یہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ پھر گورنمنٹیں ہلیں گی، اور یہ پھر چونکہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں اور پھر علاقائی جماعتیں جو ہیں جو تعصب کے اوپر مبنی جماعتیں بھی ایسی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ پھر اس بات کو ہوا دیں گی۔ اس کو جلد بازی تو ایک قسم کا سمجھا جائے گا نا، جس طریقے سے کانٹینٹ آف دا جو امینڈمنٹس ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے عوام الناس کے سامنے، اور میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان از جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ۔ اگر پبلک ڈاکومنٹ آپ عوام کے سامنے لائیں، پھر امینڈمنٹ لائیں، اس میں میرے خیال میں ایک شفافیت اور سموتھلی ٹرانزیشن ہو سکتی ہے۔ حافظ صاحب، سر JUIF کا کیا سٹانس ہے؟ پہلے بھی جو 26ویں ترمیم ہوئی اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا جو ہے اپنا وائٹل رول ادا کیا، اب کس طریقے سے معاملات جا رہے ہیں؟ حکومت آپ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا بھی ساتھ بتائیں، وہ بھی آپ کے ساتھ بڑے رابطے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جناب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین جو ہے یہ متفقہ بنا تھا جب اس کی تشکیل ہوئی 1973 میں۔ جی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگرچہ ان کی آئیڈیالوجی ہماری آئیڈیالوجی سے ڈیفرنٹ تھی، جی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام پارٹیوں کو، تمام گروپس کو، جتنے بھی مختلف نظریات رکھنے والے لوگ تھے، جی، انہیں ایک پلیٹ فارم پر لے کر، آن بورڈ لے کر، سب کے کنسنسس کے ساتھ یہ آئین بنایا۔ بالکل۔ ہماری رائے اب یہ ہے، میاں صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ آئین متفقہ ہے تو اس آئین کو متفقہ ہی رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا قومی تنازع اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک طبقہ یا ایک صوبہ یا ایک گروپ یہ کہنا شروع کرے کہ اس آئین کے ساتھ یا اس کی آنے والی کسی ترمیم کے ساتھ ہم پوری طرح اتفاق نہیں کرتے یا اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جی۔ اس حوالے سے دوسری بات جہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ میں اور آپ، یہ نیشنل کانٹریکٹ ہے آئین جو ہے، اس کے اوپر آپ کے بھی دستخط ہیں، میرے بھی دستخط ہیں، اس سینس میں کہ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اور ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، میری پارٹی قیادت نے جب اس پر دستخط کیے اور اس کے ساتھ ایگری کیا تو گویا میں نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا، اور ایک میثاق کے طور پر مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے لیے اس آئین کے اندر فلاں فلاں حقوق ہیں جو میرے لکھے ہوئے ہیں، اور ایز اے سٹیزن میرے فلاں فلاں ڈیوٹیز ہیں، میرے فرائض بھی ہیں، اوبلیگیشنز ہیں جنہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ جی۔ اب اگر ایک شہری کے حیثیت سے مجھے یہ احساس پیدا ہو کہ میری جو قیادت ہے یا میری جو پارٹی ہے یا پارٹی کے علاوہ قومی طور پر میرے جو حقوق ہیں ان حقوق کو کم کرنے کی اور ذمہ داریوں کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اس سے تکلیف بھی محسوس کروں گا، اور ہر پاکستانی شہری کو اس میں کوئی ارریلیونٹ یا غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے، جی، اور باقاعدہ ان چیزوں پر آبزرویشن بھی رکھنی چاہیے، اپنے تحفظات بھی ہونے چاہیے، ان کی رائے بھی ہونی چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اوپر سے ہی ساری چیزیں آئیں، جی، چند ایک لوگوں کے درمیان اس پر اتفاق رائے ہو، اور پھر اس کے بعد وہی چند لوگ اس کے اوپر اتفاق رائے کر کے اس پر دستخط کر کے وہ ایک قومی اسمبلی سے یا اداروں سے ان ساری چیزوں کو منظور کروائیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، جی، اور ظاہر ہے کہ پبلک کے مفادات، پبلک کے انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایشو ہے کہ پاکستان بنا، یہ حکومت جب بنی ہے 2024 کے انتخابات کے بعد، ان انتخابات کے اوپر بہت سارے آپ نے دیکھا کہ کوسچن مارکس تھے، اور اس کی عوام کے نمائندہ ہونے پر بھی سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی ایسی چیز لے کر آتے ہیں کہ جو پبلک انٹرسٹ کی نہیں ہے، جس کے اوپر زیادہ تر اتفاق رائے نہیں لیا جاتا، صرف اس زوم میں کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی موجود ہے اور ہم 2/3 میجورٹی کی بنیاد پر کروا لیں گے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عوام کی رائے کیا ہے، یا وہ جماعتیں جو عوام کے نمائندہ تو ہیں ان کے پاس عوامی طاقت، جو آپ نے بات کی 2/3 میجورٹی موجود ہے، وہ 2/3 میجورٹی موجود تو نہیں ہے۔
ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ریزسٹنس دکھانی ہے, بالکل اس میں ایم کیو ایم نے ریزسٹنس دکھانی ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنا رول جو بھی ہوگا پوری طرح پلے جی بالکل. اس حوالے سے پیپل پارٹی کو آپ اب شمار کریں, حکومت میں شمار کریں یا اپوزیشن میں شمار کریں, میرا خیال ہے ہمیں اسے حکومت میں ہی گننا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اسے اپوزیشن کا حصہ سمجھیں. وہ درمیان میں ہے, وہ جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایک شتر مرغ ہوتا ہے, وہ شتر مرغ جو ہوتا ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا وہ مرغا ہے یا کیا ہے, وہ اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے. تو اس حوالے سے ویسے مولانا صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا, کبھی کس سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی کس سے 26ویں ترمیم کے اندر آپ بھی ساتھ دیں, میرا خیال ہے یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم اپوزیشن کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں, اپوزیشن کا حصہ ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ہی مشاورت تحریک انصاف کے ساتھ پھر مل کے آئے نا. چلے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سخت مخالفت کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے. آپ وفاق کا یہ موقف ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ترمیم کے اندر ٹھیک کی جا سکتی ہیں, خاص طور پہ ہم این ایف سی کی بات کریں, خاص طور پہ ہم جو ہے وہ اگر آرٹیکل 213 جو الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے بات کرتا ہے, اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ریفارمز میں لانے کی ضرورت ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اور بہت سارے جو حکومتی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن حرف آخر نہیں ہے, امینڈمنٹ تو ہوتی رہتی ہے. تو اس میں آپ پھر سخت جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کن گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں؟ پھر اگر کر رہے ہیں تو کیا پھر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سٹیک رکھتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جے یو آئی ایف ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی ہے, کوئی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ لغاری صاحب. جناب لغاری صاحب, ہماری اس ترتیب کی مخالفت کرنے کی جو بیسک وجہ ہے جی وہ ایک یہ کہ جو پارلیمنٹ جو 2024 کے انتخابات میں فارم 47 بنا کے نمائندہ پارلیمنٹ کا ایک 2 سال لی اور تو ان کو تو پبلک نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ترمیم کرنے کا, نہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. اور پچھلے سال 26 میں ترمیم کی گئی تھی, ان کے مقاصد بھی صرف تھے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی خصوصی خواتین اور اقلیت کی سیٹیں ان سیٹوں کو ہتھیایا جائے, ہتھیانے کے بعد 2/3 میجورٹی بنا کے تو جو ہے نا آگے ترمیم کی جائے. تو جب آپ کے پاس عوام کی مینڈیٹ ہی نہ ہو, کیونکہ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے آئین پاکستان, آئین پاکستان پبلک کی جو ہے نا ان کی مشاورت سے اور پبلک کے جو ہے نا انٹرسٹ میں اپلائی کرتا ہے. ابھی تک جو آئینی ترامیم سامنے آئی ہیں وہ تو ان کے اپنے جو حکومتی ممبران چاہے فارم 47 کے ان تک بھی نہیں دی گئی, ان کو بھی بے خبر رکھا گیا ہے کہ کیا ترامیم لائی جا رہی ہیں. اور جو ترامیم اب تک سامنے آئی ہیں ان میں کوئی ایک ترامیم جو پبلک انٹرسٹ کی ہو. آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے تھے, تمام ایف سی کے دوست, جے یو آئی کے پیپلز پارٹی کے دوست بات کر رہے تھے, تو اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو وفاق کو دینے لگے. تو مجھے پہلے اس چیز کا جواب دے کہ جو وفاق کے اندر اسلام آباد کی ٹیریٹری آتی ہے, کیا وہاں کا پیمز ہاسپٹل, وہاں کا پولی کلینک ہاسپٹل کیا آپ کی ڈیٹ اس طرح وہاں کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اگر وہاں نہیں کر رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہیلتھ کا سسٹم, ایجوکیشن کا سسٹم, جو وفاقی وزیر جو ہوتا ہے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, وہ 2 سے 3 ہاسپٹل کو پراپرٹی چلاتا ہے, وہ باقی اور جس چیزیں ایڈ آن کی گئی ہیں ترمیم کے اندر این ایف کے والا, یہ صرف ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ سندھ کے ساتھ, باقی کے پی کے ساتھ, یہ بلوچستان کے ساتھ کیا گیا ہے. ادروائز اس کے مقاصد ہو رہے ہیں اپنی مرضی کا الیکشن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام کے اندر. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے بات کی ہے, اور سب سے بڑی بات جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھوڑا سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ پروسیس اور پروسیجر ہے کس طریقے کا, کیوں ابھی تک الیکشن کمشنر صاحب کی جو تقرری ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا وفاق کے اندر, اور ابھی تک جو پچھلے ہیں جن کے ٹینیور 2025 تک ختم ہونے کو تھا وہ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے. پھر ترمیم میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ بھی سب سے بڑا سوال نشان ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.